बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज कोशिश करूंगा एक मरतबा फिर कि हम थोड़ा सा लाइटर वे में हम थोड़ा सा काम रखें, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो शोज हैं आजकल, पीपल आर लूजिंग देयर इंटरेस्ट इन द टॉक शोज। देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट, क्योंकि लोग बैठ के 40 मिनट या 35 मिनट पूरा शो नहीं देखना चाहते, उनके पास पूरा इतना टाइम नहीं है, और दे प्रेफर watching the clips on the social media. But then again, we have to do our job and make it interesting, और उसके अंदर से solutions हमने निकालने के हैं और निकालने की कोशिश करेंगे हम। और हम हमने बड़ी अच्छे शोज देखे पिछले कुछ दिनों में, और एक शो मेरी नज़र से गुजरा जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे और हुकूमत की नुमाइंदगी की जा रही थी, एक मिनिस्टर साहब कर रहे थे, और हम बात सुनते रहे उसमें कि LNG किसने सही कीमत पे खरीदी, किसने सही नहीं खरीदी, किसने कितने अरबों का खरबों का नुकसान पहुंचा दिया। सो ये सारी चीजें भी हम देखते रहे। बट मेरा उसमें एक क्वेश्चन था, एज अ जर्नलिस्ट मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि भाई, एक तो हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं साहब, जो कि अपने आप को डिफेंड करेंगे कि जो भी उन्होंने डिसीजन लिया डेफिनेटली उसको डिफेंड करेंगे, और या वो ये भी जरूर कहेंगे कि जनाब इस वक्त की इन्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने जो डिसीजन लिया हुकूमत ने वो ठीक लिया। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऐसा भी हो सकता है। और शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे जनाब कि इन्होंने वोट जो है मिस की, और कोविड की वजह से, मैं उसका लुबे लुबाब आपके सामने रख रहा हूँ कि कोविड की वजह से काफी चीजों में कीमतें कम हुई थी, और उसमें एक चांस था हुकूमत के लिए, और वो बाय ऑफ कर सकते थे चीप प्राइस पे LNG। एनीवेज, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे उसकी पूरी डिटेल जो है, LNG कैसे खरीदी जाती है, कैसे ली जाती है, कैसे उसको डिस्पर्स किया जाता है, आई एम नॉट अ एक्सपर्ट ऑन दैट। सो मैं जितनी समझ आएगी मुझे, मैं उतनी ही बात करूंगा, मैं इसमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश भी नहीं करूंगा। सो बहरहाल वो एक सिलसिला था जो जारी रहा। लेकिन मेरा क्वेश्चन जो मैं कह रहा था, मेरे माइंड में ये आया कि यार, Who is going to decide कि क्या चीज ठीक थी या क्या चीज गलत थी, किसका डिसीजन ठीक था और किसका डिसीजन गलत था, वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करने वाली नुमाइंदगी हमें वहां पे या रिप्रेजेंटेशन हमें वहां पे एज सच नहीं मिल सकी। और ऑब्वियसली कंस्ट्रेंट्स होते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं, और इसमें अगर दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं तो तीसरा अगर जंप इन करेगा और वो अपनी ओपिनियन देना शुरू करेगा, तो वो उसमें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली इन द टॉक शोज, जहां पे इतनी डिटेल इन डेप्थ बात हो रही हो कि जनाब कैसे बाइंग होनी चाहिए, कैसे उसको जो चांसेस थे जो अवेल नहीं हो सके उसको कैसे हमें अवेल करना चाहिए था, उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जरूर मुश्किल हो जाता है। उस पर भी मैं बात करना चाहूंगा कि हाउ शुड वी मैनेज ऑल दीज थिंग्स। सेकेंडली, अनसर्टेनिटी जो है वो इस वक्त चल रही है, और अनसर्टेनिटी इसलिए है कि सेनेट इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर, और वहां पे मतलब कि जो आम परसेप्शन ये है कि हुकूमत जो है सेनेट के इलेक्शंस में अच्छी सीटें निकाल जाएगी, और अगर वो अच्छी सीटें निकाल जाती है तो देन देयर इज नो स्टॉपिंग, कोई उसको रोक नहीं सकेगा हुकूमत को, और फिर आइंदा जो आने वाले एटलीस्ट 2.5 साल जो है उसमें उनकी एक स्मूथ सेलिंग होगी। और इसलिए जो PDM है या ऑपोजिशन की जमातें हैं, लेट मी पुट इट दिस वे, वो थोड़ा सा जिटरी हुई है, दो उनके आपस में एक पेज पे नहीं है वो लोग, और उसकी मल्टीपल वजूहात है। मल्टीपल वजूहात ये है कि एक तो कभी एक पेज पे हो सकते नहीं वो, और लेकिन अगर हुए भी है तो उनका एक ही एजेंडा है, दैट इज टू गेट रिड ऑफ इमरान खान। सो अगर इमरान खान से अगर वो जान छुड़ा भी लेते हैं तो व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या? इलेक्शंस, दे वांट इलेक्शंस। इलेक्शन में वो चाहते हैं कि इलेक्शंस हो, इलेक्शन से सब चीजें ठीक हो जाएंगी। इलेक्शन से कैसे सब चीजें ठीक हो जाएंगी वो भी मैं जानना चाहूंगा आज, क्योंकि ये बहुत आसान होता है कि जी इलेक्शन करा दो तो हुकूमत जो बैठी है उन्होंने घर भेज दो तो इलेक्शन करा दो तो सब ठीक हो जाएगा। आई डोंट सी दैट हैपनिंग कि सब चीजें ठीक नहीं होती ऐसे। लेकिन अगर PDM और ऑपोजिशन जमातें समझती हैं कि ठीक हो जाएगी तो कैसे ठीक हो जाएगी वो भी मैं आज समझना चाहूंगा, जानना चाहूंगा। अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है उस पर भी बात करना चाहूंगा कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है वो चल तो रहा है लेकिन उसके एंड रिजल्ट्स नहीं निकल रहे। मैं पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से कह रहा हूं कि अगर एंड रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे अकाउंटेबिलिटी के तो फिर वो लोग, वो पॉलिटिशियन स्पेशली जो कि अंदर हुए हैं फॉर वन रीजन और दी अदर, और उन पे अगर उन पे ओनस नहीं पड़ रहा किसी भी चीज का,
تو دے ول واک آؤٹ لافنگ اینڈ اسمائلنگ اور ہیروز بن کے نکلیں گے. سو وہ مجھے ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے until and unless کہ اچھے ریزلٹس نہ نکلیں اکاؤنٹیبلٹی کے, اس وقت تک تو مجھے ایسا ہی نظر آ رہا ہے. میرے ساتھ موجود ہے میرے بڑے اچھے کولیگ, وی ہیو بین ورکنگ ٹوگیدر ان ایکسپریس ٹی وی. عمران خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور ہم نے کافی ٹائم اکٹھے گزارا. میں تھوڑا چاہوں گا کہ آج ہم تھوڑا لائٹر وے میں, ان دا لائٹر سینس, ہم لوگوں کے سامنے اپنا سولوشنز بھی پیش کر سکیں. کریٹیسزم تو بڑا آسان ہوتا ہے. عمران خان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے مبشر بھائی, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. سو ایک تو مجھے میرے خیال میں لیٹس اسٹارٹ فرام دس تھنگ کہ پی ڈی ایم جو ہے, آر دے آن دا سیم پیج ون, اور ذرا اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ ریسنٹلی جو ایاز صادق صاحب کے گھر میں ان کی میٹنگ ہوئی پی ڈی ایم والوں کی, اس میں جو کچھ بھی ہوا اس کی ڈیٹیل میرے خیال میں آپ ہی بتا دیں. تو کیا وہ آپ کو ایک پیج پہ نظر آتے ہیں؟ اور اتنا لمبا گیپ 5 فروری تک میرے خیال میں دوبارہ انہوں نے لانگ مارچ کی دینی ہے ڈیٹ, اور اس کے بیچ میں انہوں نے ریلی سیلیز کرنے کا ارادہ کیا ہے, جلسوں کے بجائے اسٹریٹجی تھوڑی سی چینج کی ہے. Why is all this happening? Just because the Senate elections which are round the corner, یا there are other reasons for it? جی اچھا, اس کو ایگزامپل کے ساتھ بات کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں مزہ آئے گا. جی, یہ 2 بسیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, ایک پی ڈی ایم کی ہے اور ایک گورنمنٹ کی ہے. اور جو گورنمنٹ کی بس ہے نا, اس کو آپ کو پتا ہے دھکا کون لگا رہا ہے, یعنی وہ بس جو ہے اس کے آگے ایک بڑا تگڑا انجن بندھا ہوا ہے. اب جو پی ڈی ایم کی بس کو دھکا لگانے والے لوگ ہیں, جب بیچارے جو اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, پی ڈی ایم کی بس میں بیٹھی ہوئی سواریاں جو ہیں وہ بیٹھی تو ادھر ہوئی ہیں, لیکن للچائی ہوئی نظر سے دوسری بس کو دیکھ رہی ہیں. اچھا. اور دوسری بس کے سامنے بندھے ہوئے انجن کو دیکھ رہی ہیں. یہ اگر آپ بلاول بھٹو زرداری کی بات کریں تو ان کا کیا جا رہا ہے؟ سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے, وہ ایک ایسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ بیٹھ کے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور ایک لمٹ کو کراس نہیں کر رہے. اور جب دیکھیں نا, میں بتاتا ہوں آپ کو, وہ ایسے کہ جب پی ایم ایل این گالی دے رہی ہوتی ہے پاکستان کی فوج کو, پاکستان کے اداروں کو, سیم ٹائم میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی گالی دے رہے ہوتے ہیں, اور بھی گالم گلوچ چل رہی ہے. کوئی پنجابیوں کو گالی دے رہا ہے, کوئی پشتونوں کو گالی دے رہا ہے, کوئی اردو بولنے والوں کو گالی دے رہا ہے. تو وہ جو گالم گلوچ چل رہی ہے اس میں ایک پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے جو اچھا بچہ بن کے دکھا رہی ہے, دیکھیں ہم اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بدتمیزی والی جماعت کے اندر شامل ہیں, لیکن ہم نے بدتمیزی نہیں کی. تو وہ اپنے آپ کی ایک الگ شناخت بنانے میں کامیاب ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کو تو آپ یہ سمجھ کے الگ کریں کہ وہ ان ساروں کے بیچ میں بیٹھ کے اپنے آپ کو الگ دکھا رہی ہے. اگر ان 11-12 جماعتوں کے اندر پیپلز پارٹی نہ ہوتی تو وہ الگ نہ دکھتی. اگر وہ ان کے اندر نہ ہوتی تو اس کی انفرادیت جو ہے وہ چھپ جاتی. تو وہ ان کے ساتھ شامل ہو کے اس نے اپنا قد بڑا کیا ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو موقع مل رہا ہے جلسوں سے خطاب کرنے کا, پاکستان کو گھومنے کا, کلچر دیکھنے کا, زیادہ اچھی اردو بولنے کا, زیادہ اچھی پولیٹیکل ڈیبیٹس کے اندر جانے کا. وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں لمٹ کراس کیے بغیر. تو ان کا تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ نہ وہ ریزائن کرنے جا رہے ہیں, نہ وہ سندھ کی حکومت توڑنے جا رہے ہیں, نہ وہ کوئی بڑا پھڈا لینے جا رہے ہیں, بلکہ للچائی ہوئی نظر سے دوسری طرف دیکھتے بھی دیکھیں ہم تو اچھے بچے ہیں نا, ہم تو اچھے بچے ہیں, ہمارا وہاں پہ بھی داخلہ ہو سکتا ہے. تو وہ اپنے لیے روم کریٹ کر رہے ہیں. مریم نواز جو ہے وہ اس کا وہ اس وقت کیونکہ ڈومینیٹ کر رہی ہیں پی ایم ایل این کو اور اس پارٹی کی پالیسی کو, حالانکہ وہ پارٹی ایسی نہیں ہے. اس پارٹی کی جو بنت ہے, جس طرح وہ پارٹی وجود میں آئی اور جیسے وہ پارٹی کام کرتی رہی ہے, وہ پرو اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل پارٹی ہے. وہ ہمیشہ اپنے ورکر کو یقین دلاتے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ ہے, ادارے ہمارے ساتھ ہیں, گو اینڈ ون دا الیکشن, نکلو اور کر دو. پی ایم ایل این کا کارکن جو ہے, اگر آپ غور کریں تو وہ ڈنڈے کھانے والا کارکن نہیں ہے, ڈنڈے مارنے والا کارکن ہے. یعنی آپ پی ایم ایل این کے کارکن کو کہ پتھر مارو, ڈنڈے مارو, وہ مارے گا. آپ دیکھو گالی دو, بدماشی کرو, وہ کرے گا آپ کے لیے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے تم ہمارے لیے ڈنڈے کھاؤ, تو وہ کہے گا نہیں نہیں یہ کام ہم نہیں کر سکتے. یہ ان کا کلچر ہے نا, یہاں پہ ان کا کلچر ہے. آپ 100 کارکن اکٹھے کر کے کہیں یہ 5 بندے کھڑے ہیں, مارو ان کو, ماریں گے. لیکن اگر آپ 5 کارکنوں کو کہیں گے یہ 100 بندے کھڑے ہیں, ڈٹ جاؤ, تو وہ کہیں گے نہیں یہ ہم نے نہیں کرنا. ان کا کلچر ہے پارٹی کا. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ بزدل لوگ ہیں, بڑے دلیر لوگ ہیں, لیکن وہ اپنی پالیٹکس کے لیے ایک لیول سے آگے ان کے کارکن نہیں جاتے.
تو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ پہلی دفعہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, وہ والد صاحب والے معاملات کے غصے ہیں, کچھ ان کو پرانا غصہ ہے, کچھ ان کی تربیت جو ہے پرویز رشید صاحب فرما رہے ہیں, اور پرویز رشید صاحب کو خود پاکستان کی فوج سے اور یونیفارم سے نفرت ہے, وہ باز نہیں آ سکتے. تو اس قسم کے اور لوگ بھی ہیں. تو مریم کو اس ماحول کے اندر انہوں نے رکھا پچھلے 5-6 سالوں میں, اور اس سے پہلے جب وہ مریم نوجوان تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد کو فوجیوں نے پکڑ لیا اور وہ گرفتار ہو گئے, پھر ان کی پوری فیملی کو جلا وطن کر دیا. تو وہ یونیفارم سے ان کو ایک چڑ ہے. تو یہ ایک ٹولہ ملا ہوا, اور انہوں نے اس وقت پولیٹیکل پارٹی کو پوری طرح سے ہائی جیک کیا ہوا ہے. پارٹی ان کے کنٹرول میں ہے. اب وہ پارٹی کو اس طرح چلانا چاہتے ہیں جیسی پارٹی کی تربیت نہیں ہوئی. پارٹی اپنی ٹریننگ کے خلاف چل رہی ہے, تو اس لیے جھٹکے لگ رہے ہیں, اور یہ جھٹکے آنے والے دنوں میں اور بھی لگیں گے. جو ہے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ موڈ لے کے چل رہی ہے, اور یہ اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی بننے کی کوشش کر رہی ہے. منصور علی خان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے. منصور صاحب, واٹس یور ٹیک آن دس تھنگ, یو نو دس اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے, انہوں نے رکھا ہوا اپنا سٹینس مسلم لیگ نون نے, جیسے کہ عمران کہہ رہے ہیں کہ the worker of Pakistan Muslim League is not ready to buy it. So do you think they are not accepting it, absorbing it as such, یہ جو ورکر ہے مسلم لیگ نون کا, کیونکہ ان کی جو ٹریننگ ہے that is in a different way, ان کو ٹرین ڈفرینٹ طریقے سے کیا گیا تھا, ڈفرینٹ طریقے سے ہوئے تھے, and it's difficult for them to like absorb all these things جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو طریقہ کار ہے ان کا جو لے کے اس وقت چل رہے ہیں. Is it so, yeah, you have a different opinion on this one, جی؟ رانا صاحب, میرا اس میں 2-3 پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں سب اس بات پہ متفق تو ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ موڈ لے کے چل رہی ہے, اور یہ اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی بننے کی کوشش کر رہی ہے. تو سب سے پہلے تو آپس میں یہ ڈیسائیڈ کر لیں, از اٹ اے گڈ تھنگ اور اے بیڈ تھنگ, کہ بینگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو بات ہے کہ جی یہ پہلے نہیں تھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ, ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پل کے جو ہے مسلم لیگ نون بنی ہے, اور اس کے ورکر کو عادت نہیں ہے. لیکن ہم اس میں ایک چیز ہم بھول رہے ہیں کہ دیر از جنریشن چینج نہ ہو دونوں پارٹیوں کے اندر, پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی اور نون لیگ میں بھی. وہ جنریشن چینج اگر لیڈرشپ میں آ رہا ہے تو وہ جنریشن چینج جو ہے وہ ورکرز میں بھی آ رہا ہے. اگر آج کا وہ ورکر جو 18 سال سے لے کے 30 سال کی عمر تک کا ہے, وہ اس 18 سے 30 سال کے لڑکے نے نواز شریف صاحب کے ساتھ اتنی سیاست یا شہباز شریف صاحب کے ساتھ اتنی سیاست نہیں کی جو وہ مریم نواز کی لیڈرشپ کے اندر سیاست کر رہا ہے. تو اگر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ موڈ ہے تو اس لڑکے نے جو 18 سے 30 سال کا ہے اس نے بھی اسی موڈ کے اوپر ہی چلنا ہے. تو انہوں نے اپنے ارد گرد وہی لوگ ہمیشہ رکھے ہیں اور انہی ورکرز کو زیادہ پروموٹ کیا ہے جو ان کی سوچ سے مطابقت رکھتے ہیں. اور اب آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ جناب انہوں نے ہائی جیک کر لیا ہے یا جو بھی ہے, یو ہیو ٹو ایکسپٹ کہ مسلم لیگ نون کا آج اگر کوئی فیس ہے تو وہ وہ صرف اور صرف مریم نواز ہیں اور وہی کراؤڈ پلر ہے. اب چاہے ہمیں جو پسند آئے یا نہ آئے, دیٹس اے ڈفرنٹ ڈیبیٹ. دوسری بات یہ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے, اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک چینج آ گیا ہے اور یہ اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بننے کی کوشش کر رہی ہے, اور ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ایک اچھا بچہ بننے کی کوشش کر رہی ہے, تو جہاں تک مجھے یاد ہے اس سے پہلے کی پیڑھی سے پہلے جو پیڑھی تھی جس میں محترمہ بینظیر بھٹو شامل تھی یا ذوالفقار علی بھٹو تھے, اصل میں تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو ہم انہوں نے کہا کرتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے. تو انہوں نے بھی تو پھر اپنا موڈ چینج کر لیا نا. ان کا بھی جو ووٹر ہے, سپورٹر ہے, آج وہ بھی اپنا موڈ چینج کر رہا ہے. وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں, ہمیں ہمارے لیڈر جو بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے اچھا بچہ بن کے رہنا, تو ٹھیک ہے, ہم بھی اچھا بچہ بن کے رہیں گے. ڈنڈے کھانے کی اور جیل بھرنے کی عادت تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کی تھی, لیکن مجھے تو یاد نہیں آتا کہ پچھلے 10 سال میں پیپلز پارٹی کے ورکروں کے اوپر ڈنڈے پڑے ہوں یا ان کو جیلوں میں بھرا گیا ہو. تو جنریشن چینج کے ساتھ جو ہے وہ بہت سی تبدیلیاں آ جاتی ہیں, ہم اس فیکٹر کو ہم بھول جاتے ہیں. ہاں یہ فیکٹ ہے کہ نون لیگ کے ورکروں نے آج تک اس طرح ڈنڈا نہیں کھایا جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کھایا, لیکن سوائے جماعت اسلامی ہو یا مولانا فضل الرحمان ہو ان کے, یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی ہو, ان کے ورکروں کے علاوہ اور کس جماعت کے ورکروں نے اتنی مار کھائی ہے جو ان لوگوں نے کھائی ہے, یا ڈاکٹر طاہر القادری کے اگر ورکر ہوں, اور کس نے کھائی ہے. تو ایک جنریشن چینج ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس تبدیلی کے ساتھ, اس پولیٹیکل ڈی این اے کی تبدیلی کے ساتھ, کیا یہ پارٹی, کیا یہ لیڈرشپ سروائیو بھی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. آئی تھنک ٹائم ول ٹیل دیٹ. ویسے this is a new input, this is a new dimension which Mansoor Saab has come up with. کیوں عمران صاحب, Mansoor has a point. Mansoor is saying, آپ نے سن لیا کہ جنریشن جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے.
اور لیڈرشپ چینج ہو رہی ہے. دس از اے نیو لیڈرشپ کمنگ اپ. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ جناب وہاں پہ پرویز رشید صاحب ہیں who's guiding مریم بی بی, بٹ دین اگین اسٹینس تو پیپلز پارٹی نے بھی چینج کیا. People's Party has always been like anti-establishment. Now they're trying to become like they're trying to have like a goody-goody relationship with the establishment, and it's the other way around in Muslim League Noon. So strategy to change ho rahi hai, worker bhi wahi saath aa raha hai, naya generation wala worker aa raha hai, but is it going to like work in the days to come? Are people going to buy all this ya nahi? Kyunki abhi tak to jo nazar aa raha hai wo thoda sa ریلیکٹنٹ ہے, ایبزارب کرنا مشکل ہو رہا ہے نیا سٹیس جو مسلم لیگ نون کا ہے. عمران صاحب یار رانا صاحب تسی آؤ نا لاہور دی سڑکاں تے اور آپ کو میں گلیوں محلوں میں لے جاؤں تو کراؤڈ پول ہو جائے گا. ادھر عاطف اسلم کو لے کے آپ گلیوں میں گھسیں تو کراؤڈ پول ہو جائے گا. اس میں کیا ہے یار, گلیوں محلوں میں کراؤڈ کو پول کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات نہیں ہے. آپ کسی کو بھی یہ یاسمین راشد نکل کے گھومتی ہے ان گلیوں کے اندر, یہ کراؤڈ پول ہو جاتا ہے. مریم نواز کا کراؤڈ کتنا پول ہوا ہے وہ آپ نے مینار پاکستان میں دیکھ لیا. 30% انہوں نے مینار پاکستان لیا تھا. ڈاکٹر راشد منوتن نہ کرو نا یار, مریم دے کمپیریزن نہ کرو نا عمران صاحب, خدا دا واسطہ نہ کرو. نہیں مریم نواز کا کراؤڈ پول ہوا ہے یار. ایک منٹ یار, وہ یاسمین راشد کی بڑی پولیٹیکل سٹرگل ہے. مریم کدھر, یاسمین راشد کدھر یار, زمین آسمان کا فرق ہے فار گاڈ سیک. مریم کین پل دا کراؤڈ, مریم کین پل دا کراؤڈ, یاسمین کہاں سے پل کرے گی یار. کدھر, مجھے ایک بات بتائیں, تھوڑا عرصہ پہلے آپ فوٹیج نکالیں, ایک صداقت عباسی نے جلسہ کیا تھا, پھر تھوڑا عرصہ پہلے کی آپ فوٹیج نکالیں, یہ ادھر اعجاز چودھری نے کیا تھا مینار پاکستان میں. مولانا صاحب جو ہمارے خادم حسین رضوی صاحب ہیں ان کا نماز جنازہ کا آپ نکالیں. اس کے علاوہ آپ طاہر القادری کا جو مینار پاکستان والا کراؤڈ ہوتا ہے وہ نکالیں. دفاع پاکستان کونسل کا آپ نکالیں. آپ مولانا فضل الرحمان نے چند سال پہلے مینار پاکستان پہ اپنے کارکنوں کے ساتھ ایک جلسہ کیا تھا, وہ آپ نکالیں. بہت سارے ایونٹ اس ایونٹ سے بہت بڑے تھے. ایک تو 30% ایریا جو ہے وہ انہوں نے لیا, وہ بھی ان سے نہیں بھرا گیا, تو کراؤڈ تو اتنا ہی وہ پل کر پائی مریم نواز. دوسرا دیکھیں, پنجاب کی جو پبلک ہے نا, ان کا ایک رومانس ہے. اب وہ کیا وجہ ہے, وہ ان کی اپنی مرضی ہے, وہ ان کا فوج کے ساتھ ایک رومانس ہے, اور مریم کے والد کا بھی فوج کے ساتھ ایک رومانس ہے. بڑا کمال. مریم کے والد کا فوج کے ساتھ رومانس یہ ہے کہ جب فوج اس کو اقتدار میں لائے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں, یا اقتدار میں لانے کا فوج صرف ان کو یہ کہے کہ جناب آپ کو جو ہے وہ ہم اقتدار میں لانے والے ہیں تو نواز شریف سے آپ جو مرضی کروا لیں. آپ کو نہیں یاد کہ یہ جب کر کے آئے تھے وہ بساک جمہوریت, نواز شریف صاحب جا کے وہاں پہ برطانیہ میں بے نظیر بھٹو صاحبہ آئی تھی, مساک جمہوریت 2006 میں انہوں نے کیا تھا, تو طے پا گیا تھا آج کے بعد کوئی ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کرے گا. پھر میاں نواز شریف نے کالا کوٹ پہنا, صبح عدالت کھلنے سے پہلے جا کے عدالت میں کھڑا تھا, میمو گیٹ سکینڈل, جناب میں آ گیا ہوں, حاضر جناب. یہ میاں نواز شریف ہے نا, دھوکہ دے دیا, توڑ دیا معاہدہ. پہلے بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنا تھا, پہلے بھی میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, شہباز شریف نے بھی کہا میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, اور پوری فیملی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی تھی. پھر جب انہوں نے کہا دیا ہم آپ کو حکومت بنا کے دیتے ہیں, اور انہوں نے جا کے سودے بازی کی, چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب بیچ میں پڑے, تو پھر انہوں نے کیا کیا, زرداری صاحب کی حکومت کے خلاف 3 سازشیں کی. میمو گیٹ والی تو بہت بڑی سازش ہے آپ کے سامنے. یوسف رضا گیلانی کو ابھی کیا کہا مریم نواز نے جا کے ملتان میں, مریم نواز نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی کا کیا قصور تھا. بھئی اپنے ابا سے پوچھیں آپ کیا قصور تھا. آپ کے ابا نے ان کو نکالنے کے لیے تقریریں کی اور دباؤ ڈالا. یعنی یہ لوگوں کو بناتے ہیں بیوقوف کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں. یہ صرف ذاتی غصہ ہے, صرف اس بات کا کہ میری باری کیوں میرے سے چھینی, میری باری لو آؤ, مجھے حکومت کرنے دو, مجھے کوئی نہ چھیڑے اور میرے سے سوال کوئی نہ پوچھے. اب جو کرپشن کے سوال وہ پوچھ رہے ہیں نیب والے, مجھے اس بات پہ اعتراض ہے کہ بہت سارے اور لوگوں سے پوچھے جانے چاہیے, ان سے نہیں پوچھ رہے. میں بڑا کلیئر آپ کو کہہ رہا ہوں, بہت سارے اور لوگ ہیں. عثمان بزدار کو بلایا انہوں نے, یہ گئے, انہوں نے سوال نامہ دیا, یہ آج تک جواب لے کے واپس نہیں گیا. مجھے اس بات کا بڑا اعتراض ہے کہ عثمان بزدار کو, یہ کوئی نواب تھوڑی ہے, اس کو جانا چاہیے, اور نواب بھی ہے تو بھی جا کے قانون ہے, جواب دو جا کے, اور وہ جواب جمع کرواؤ جا کے. نیب کو آج تک جواب نہیں جمع کرایا وہ شراب والے ریفرنس کے اندر, یہ اس نے عثمان بزدار نے. اب معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز وغیرہ, نواز شریف وغیرہ کے اوپر کیسز تو بنے ہیں نا بھائی, کرپشن تو کی ہے. زرداری صاحب نے بھی بتایا کہ یہ کرپٹ ہے, انہوں نے بتایا کہ زرداری صاحب کرپٹ ہے. اب ان کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں, جب ان سے جواب مانگو تو یہ کہتے ہیں ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, ہم فوج کے ساتھ لڑیں گے کیونکہ فوج میں ریسکیو نہیں کر رہی. تو فوج ان کو اب ریسکیو کرنے والی ہے, فی الحال تو ایسا نہیں لگتا کہ وہ ریسکیو کر رہی ہے ان کو. اور دوسرا, ان کو اگر دیکھیں پبلک اگر رسپونڈ کر رہی ہوتی نا
تو شاید اداروں کے اوپر ایک دباؤ بن جاتا. نواز شریف بار بار ایک جملہ بولتے ہیں, رانا صاحب یاد کریں, یہ جملے کی ڈیپتھ آپ چیک کیجئے گا. نواز شریف کہتے ہیں کوئی فوج اپنی عوام سے لڑ نہیں سکتی. اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اور یہ جملہ کہاں سے جنریٹ ہوا تھا آپ کو یاد ہے؟ کوئی فوج اپنی عوام سے لڑ نہیں سکتی. یہ بالکل ایک حقیقت ہے, لیکن وہ اپنی عوام کو تیار کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر نواز شریف کے بیانیے کے اوپر لاہور میں کو 5-7 لاکھ لوگ نکل آتے اور لاہور پراپرلی رسپونڈ کر دیتا, لوگ نکلتے اور نکل کے سڑکیں, میدان, جس طرح مریم نے کہا کہ ایسا ہوا ہے, حالانکہ ہوا تو نہیں, اگر وہ سارا جیم پیک ہو جاتا, پورا میدان بھر جاتا, سامنے سڑکیں, پل, ہر چیز بھر جاتی, انارکلی تک لوگ ہی لوگ ہوتے, تو پھر میرے خیال میں پاکستان کے اداروں کے اوپر بہت دباؤ بڑھ جاتا کہ بھائی ان کو کوئی رستہ نکال کے دو, یہ تو ہمیں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. لیکن یہ دباؤ بنانے میں ناکام رہے ہیں. اور یہ ان کی ٹریننگ نہیں ہے, اس خاندان کی بھی ٹریننگ نہیں ہے, وقتی طور پہ غصے میں ہے. یہی سجدہ کریں گے, یاد رکھیے گا, یہی سجدہ کریں گے. یہ مقصد بڑا نیک ہے کہ پاکستان میں سویلین سپرمیسی ہونی چاہیے, لیکن جو لوگ اس مقصد کو لے کر چل رہے ہیں ان کا مقصد سویلین سپرمیسی نہیں ہے, وہ اپنی ذات کی سپرمیسی چاہتے ہیں. رانا صاحب ایک چیز اور آپ کو بتاؤں میں, یہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں. انہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹیز میں مشاورت کی تھی کہ ہم نے استعفے دینے یا نہیں دینے. اپنے ایم این اے اور ایم پی اے سے تو پوچھ لیں کہ استعفیٰ دینا ٹھیک ہے یا غلط ہے. آپ ان کے اوپر خود ڈکٹیٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. مریم نواز خود الیکشن لڑ نہیں سکتی, نواز شریف خود لڑ نہیں سکتے, اور وہ فیصلہ کر رہے ہیں پوری پارٹی استعفے دے دے, اور پارٹی کے اندر چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ دینے یا نہیں دینے. تو پالیٹکس پہلے آپ جو جمہوریت کی بات کریں نا اپنی پولیٹیکل پارٹی کے اندر لے کر آئیں, جمہوریت اپنی پولیٹیکل پارٹی کے اندر انٹروڈیوس کریں, پہلے ووٹ کو عزت اپنی پولیٹیکل پارٹی کے اندر دیں, پھر باہر آپ ڈیمانڈ کریں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, مطلب کہ آپ کا پوائنٹ ہے کہ پہلے اپنی پارٹی کے اندر تھوڑی سی ڈیموکریسی لانی چاہیے, ہر پارٹی کے اندر ہونی چاہیے, لیکن میرے خیال میں کسی بھی پارٹی کے اندر ڈیموکریسی نام کی چیز نہیں ہے سچ, اور یہ اسی طرح ہی رہے گا, اور یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا چاہے کوئی بھی پارٹی ہو. بندے اندر ہو جاندے نے, پھر وہ ریلیز ہو جاندے نے, پھر اس کے بعد پھر اندر ہو جاندے نے, لیکن اینڈ ریزلٹ ایز سچ نہیں نکلتا. منصور صاحب, واٹس یور ٹیک آن دس ون, جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ ٹھیک ہے, وہ چلتا ہے, نظر آتا ہے, بندے اندر ہو جاندے نے, پھر وہ ریلیز ہو جاندے نے, پھر اس کے بعد پھر اندر ہو جاندے نے, لیکن اینڈ ریزلٹ ایز سچ نہیں نکلتا. اور اینڈ ریزلٹ اگر نہیں نکلے گا تو اس پولیٹیشین تے جانا جیل دے وچ تو بڑا خوشی خوشی جانا, باہر نکلدا ہے تو ہیرو بن کے نکل آندا ہے. تو اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو پھر نیٹ ریزلٹ کیا ہوگا؟ تو نیٹ ریزلٹ یہی ہوگا کہ ظاہر بات ہے اس پورے پروسیس کے اوپر جو ہے وہ لوگ اب کہکا ہی ماریں گے کہ بھائی آپ صرف صاحب یا کچھ نہیں, نہ ہوگا 12 نے, اور یہ آپ صرف اور صرف لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں, بلا وجہ کے ٹائم کیپچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس بیانیے کے ساتھ. اور یہ سلسلہ کوئی اب سے تو نہیں چل رہا, یہ تو 2018 کے انتخابات سے پہلے چل رہا ہے. دوسری بات یہ کہ کیا اسی بیانیے کے ساتھ کہ یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, اسی کے ساتھ تو 2018 کا انتخاب لڑا تھا نا. اب وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات تھی, یا کہ جناب جو سلیکٹر ہمارے ساتھ سب کچھ کر رہا ہے یا تھرڈ امپائر سب کچھ کر رہا ہے, اسی بیانیے کے ساتھ ہی 2018 کا الیکشن لڑا تھا نا. اس میں کیا فرق کیا تھا؟ تو اس وقت نون لیگ جو ہے وہ لاہور سے یہ ساری سیٹیں کیوں لے کر گئی؟ سوال سب سے امپورٹنٹ یہی آتا ہے, دوبارہ سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جی ٹھیک ہے یہ فراڈ کر رہے ہیں, چلے 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں یہ لوگ فراڈ کر رہے ہیں جناب, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, چلے نہیں ہے, اوکے مان لیا آپ کی بات. اب یہ بتائیے کہ کیا سب سے پہلے کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, یا پاکستان کی ساری جماعتیں جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہونی چاہیے؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ. اور دوسری بات یہ کہ اگر واقعی یہاں پہ اتنی صورتحال ہو گئی ہے کہ جناب کوئی بھی یہاں پہ آ کے الیکشن لڑ لے اور جناب کوئی بھی جو ہے وہ کراؤڈ نکال لے, تو آ جائیں, رانا مبشر صاحب آ جائیں گے, کوئی بھی آ جائے آ کے الیکشن لڑ لے, پتہ لگ جائے گا کہ جناب کتنی سیٹیں لے کے جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ لوگ کتنے نکل رہے ہیں کتنے نہیں نکل رہے, اس کا کمپیریزن جو ہے وہ ایک مذہبی کراؤڈ کے ساتھ کمپیئر کرنا, یا خدا نخواستہ کسی جنازے کے ساتھ کمپیئر کرنا, آئی تھنک دیٹس اے بٹ انفیئر, کیونکہ اس وقت ایک سینٹیمنٹ اور ہوتا ہے, اور اس کو کسی بھی ایک سیاسی جلسے کے ساتھ نہیں کمپیئر کرنا چاہیے, کیونکہ ظاہری بات ہے ایک وفات ہوتی ہے, لوگوں کا ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے, ایک دلی لگاؤ ہوتا ہے, لوگ وہاں پہ آتے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر تو واقعی اتنے بڑے بڑے جلسوں سے ہی حکومتیں جاتی ہوتی تو محترمہ بینظیر بھٹو کا جو ارائیول تھا 1986 کے اندر, جتنا کراؤڈ اس وقت نکلا تھا لاہور کے اندر, جو لوگ صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے دیدی کے آئے تھے,
تو حکومت کا تختہ وہی ڈول گیا تھا, اس میں پھر رہ کیا گیا تھا. لیکن ہم بھی جانتے ہیں اور ہر بندہ جانتا ہے کہ صرف یہ فیکٹرز نہیں ہوتے, صرف لوگ کتنے نکلے کتنے نہیں نکلے. آپ چلیں, میں کہتا ہوں جناب ان کا جلسہ جو تھا کوئی بھی نہیں آیا, 5,000 لوگ تھے, ٹھیک ہے مان لیا. عمران خان صاحب کا جو جلسہ تھا 2011 کا یا اس کے بعد جب انہوں نے لانگ مارچ کیا, چلے میں کہہ لیتا ہوں جناب 3 لاکھ بندہ بیٹھا ہوا تھا ڈی چوک کے اوپر, جبکہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ 3 لاکھ بندہ بھی جو ہے وہ حکومت کا تختہ نہیں الٹ سکا اور نہ استعفیٰ لینے پر مجبور کر سکا. فیکٹرز کچھ اور ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ہم سب جانتے ہیں کہ لوگوں کے نکلنے سے نہیں فرق پڑتا, فیکٹرز کچھ اور ہوتے ہیں. اور یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ لیں کہ جناب واقعی ایک تھرڈ پوسٹ کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ جناب وہ اپنا رول پلے کرے. ہاں جی بالکل حقیقت ہے, چلے یہ بھی مان لیتے ہیں, کل کو ان کے ساتھ بھی ہاں میں ہاں ملا دیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ ہاں میں ہاں نہ ملائیں یا کہیں کہ نہیں جناب اس طرح نہیں ہوگا تو اس طرح ہوگا, ہم آپ جس طرح کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں ہوگا, تو یہی میڈیا پھر انگلی اٹھاتا ہے کہ تمہاری ضرورت کس طرح ہے کہ تم آنکھیں دکھاؤ, تمہارے تو مقاصد ہی دراصل میں کچھ اور ہیں, تم تو دراصل میں انڈیا کے لیے کر رہے ہو جو کچھ کر رہے ہو. ہمارے میڈیا میں سے لوگ نکلتے ہیں نا اور انگلیاں اٹھا دیتے ہیں کہ جناب تمہاری یہ ضرورت کہ تم نہ کر کے دکھاؤ. تو ہم دونوں سائڈ پہ خوش نہیں ہیں, اگر ہاں کریں تو غلط, نہ کریں تو غلط. تو یہاں پہ سلسلہ بار بار وہی ہے کہ سب سے پہلے طے کر لیں آپس میں, آئیے بیٹھ کے سارے میڈیا پرسنز آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ کیا ہمیں ہماری سیاسی جماعتوں کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا چاہیے, سول سپریمیسی واقعی ہمیں چاہیے یا نہیں چاہیے, کیا ہم سمجھتے ہیں کہ سول سپریمیسی کی ضرورت ہے اور جو ہمارے یہاں حکومتیں چل رہی ہیں وہ سول سپریمیسی کے بغیر چل رہی ہیں, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ آصف علی زرداری ہو, کیا ان کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ہم ابھی تک یہی طے نہیں کر پا رہے, کیونکہ اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں یا کوئی ایسا قدم اٹھاتے تو ہم کہتے ہیں نہیں جناب یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں, یہ دراصل میں اپنے پیسے بچانے کے لیے, اپنا سب کچھ بچانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. عثمان بزدار صاحب کی بات لے لیجیے, آپ کے خیال میں عثمان بزدار صاحب کو جو موو چل رئی ہے پچھلے 6-7 مہینے سے ان کو ہٹانے کی, اس میں اور بہت سے محرکات ہیں, اس میں اور بہت بڑی وجوہات ہیں ان کو ہٹانے کی, جس پہ نہیں ہو رہی تھی تو بہت سی ایسی کیمپینز بھی چلیں کہ نہیں ان کو ہر صورت ہٹانا ہے. ادھر کیا وہ شراب کا وہ لائسنس, ادھر کے وہ سارے معاملات جس کے اوپر اتنا واویلا ہوا تھا, وہ سب کچھ دب کیوں گیا. اگر ایک وزیر اعلیٰ نے اتنی بڑی کرپشن کی تھی, بہت سٹوریز ہوئی اس کے اوپر, وہ کیوں آج تک وہاں پہ. عمران خان صاحب نے خود اپنے انٹرویو کے اندر یہ بات کہی کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ بلا وجہ کو ان کے اگینسٹ ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے. تو میں تو عمران خان صاحب کی بات مانوں گا, میں اپنے ملک کے وزیر اعظم کی بات مانوں گا کہ یہ صحیح کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے لگایا ان کو. تو میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ چاہے عمران خان ہو چاہے کوئی بھی ہو, پہلے طے کر لیں کہ سول سپریمیسی چاہیے کہ نہیں چاہیے. اگر نہیں چاہیے تو یہ بھی فیصلہ کر لیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ ہے وہ پوائنٹ جی. میں آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ اوور ہیئر کیونکہ وقت کی بندش ہے. یو پیپل نو مور دین آئی ڈو کہ یہاں پہ کنسٹرینٹس ہوتے ہیں وقت کے. اور عمران آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور منصور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے اپنی انپٹ دی. میں آئی ایم ریئلی ہیپی اباؤٹ اٹ کہ آپ لوگوں نے بڑے کھل کے اپنی انپٹ دی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ٹوڈے. جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا, اینڈ دیٹ از کہ یہاں پہ تھوڑے سے حالات چینج ہو گئے ہیں. یو نو ٹائمز ہیو چینج, مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے لوگوں کا, اور لوگ چاہتے یہ ہیں کہ انسٹیڈ کہ اب لیڈران شاید میرے خیال میں اس چیز کو, کئی لیڈران شاید اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ میڈیا نہیں رہا جو 1990 میں تھا, وہ میڈیا نہیں رہا. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, دوسرا ایک بڑا سیریس ایشو ہے کہ جب جو بھی لیڈر ہو, میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا, جو بھی لیڈر ہو, اگر وہ جا کے روسٹرم کے پیچھے کھڑا ہو کے یا کنٹینر پہ چڑھ کے یا سٹیج پہ چڑھ کے جو تقریر کرتا ہے اور اس کے اندر ویٹ نہیں ہے, اس کے اندر ورتھ نہیں ہے, یا اس کے اندر جو سبسٹنس ہے وہ اس کی کوئی ریپیٹیشن ہے, یا اس کے اندر جھوٹ ہے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, اگر جھوٹ ہے تو وہ پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو بائی اٹ. Maybe they absorb it, it's a slip of tongue, اور وہ ایک دفعہ اس کو absorb کر دیں, ایک دفعہ وہ سن لیں. لیکن اگر ریپیٹڈلی اگر یہ چیزیں آئے گی کسی کی طرف سے بھی, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, کسی کی طرف سے بھی آئے گی جو کھڑا ہو کے لوگوں کو بتائے گا یہ ہے یہ ہے یہ ہے, اگر اس میں جھوٹ ہوگا یا اس کے اندر سبسٹنس نہیں ہوگا, ریپیٹ کرو اپنی بات کو, یا اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, تو پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو بائی اٹ. ٹھیک ہے, اور اب وہ حالات ایسے آ گئے کہ ایک دفعہ سن لے گا بندہ, 2 دفعہ سن لے گا, 3 دفعہ سن لے گا, پھر اس میں یار بس کر دو یار, یہ تھوڑا کوئی اپنا انٹرسٹ ہے یا کوئی اور کسی کا انٹرسٹ ہے, کسی لیڈر کا اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے, یا کوئی اپنی وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیں جناب ایسی چکر دے رہا ہے. وہ اسٹیج آ چکی ہے.
So people are rejecting those things جو کہ جس بھی لیڈر کے پاس اگر کنٹینٹ نہیں ہے, سبسٹنس نہیں ہے, کوئی صحیح بات کرنے کو نہیں ہے, کوئی وے فارورڈ نہیں ہے, سو پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو بائی دیٹ. جی فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.